बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, मोहतरम सामीन, प्यारे दोस्तों, आज का ये बयान हम सब के लिए निहायत बाबरकत है, क्योंकि हम जिक्र करने जा रहे हैं 10वें इमाम हजरत अली नकी अलैहिस्सलाम का। ये वो हस्ती हैं जिन्हें दुनिया इमाम आदि के नाम से भी याद करती है। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस नूरानी महफिल को कबूल फरमाए और इस नूरानी कश्ती में बैठकर हम अल्लाह तबारक ताला के करीब हो जाए। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत 15 जिलहज्जा 212 हिजरी को बामुकाम मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिदे बुजुर्गवार 9वें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, जिन्हें दुनिया इमाम जवाद के नाम से जानती हैं, आपकी वालदा माजदा एक निहायत नेक, बाहिजाब और पाकीज़ा खातून थीं, जिन्हें सुमाना खातून के नाम से जाना जाता है। हजरत अली नकी अलैहिस्सलाम को कई अजीम लक़बात से याद किया जाता है। हादी, रास्ता दिखाने वाला, नकी, पाकीज़ा, आलिम, फाजिल, सालिया, मुर्तज़ा। आपकी मशहूर कुंदियत अबुल हसन सालिस है। बचपन और तरबियत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम अभी छोटे ही थे कि आपके वालिद इमाम मोहम्मद तकी की शहादत हो गई। उस वक़्त आपकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने आइमा को ऐसा इल्म दिया जो किसी उस्ताद का मोहताज नहीं। इसीलिए आप बचपन ही से इल्म और हिकमत, जाहिद और तकवा और इबादत के मरकज थे। हजरत इमाम नकी अलैहिस्सलाम की शख्सियत, प्यारे दोस्तों, आपकी शख्सियत में 3 बड़ी खूबियां नुमायां थीं। नंबर 1 इल्म और हिकमत, नंबर 2 जाहिद और तकवा, नंबर 3 इखलाक और बुर्दबारी। आपका इखलाक ऐसा नरम और दिलकश था कि जो लोग भी आपसे मिलते वो आपके आशिक हो जाते। आपको हमेशा खैर, सब्र, दुआ और तवक्कुल की तरफ रहनुमाई फरमाते। प्यारे दोस्तों, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दौर निहायत कठिन और मुश्किल था। आपके ज़माने में कई अब्बासी खुलफा आए। आपने 5 अब्बासी खुलफा का दौर देखा। इन खुलफा में से खास तौर पर मुतवक्किल अब्बासी आपसे सख्त दुश्मनी रखता था। वो चाहता था कि इमाम को रुसवा करके, लेकिन इमाम की अजमत ऐसी थी कि वो नाकाम रहा। मोहतरम सामीन, इमाम नकी अलैहिस्सलाम की अमामत का आगाज इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 8 साल की उम्र में मनसबे अमामत संभाला और अहले बैत इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 8 साल की उम्र में मनसबे अमामत संभाला और बैते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म और हदायत को आगे बढ़ाया। आपने अपने मानने वालों को हमेशा ये पैगाम दिया कि जुल्म के सामने डट जाओ, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो, कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रखो। एक अहम नुक्ता मेरे भाइयों, इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के दिल और दिमाग को जिंदा रखा। आपने ज़ियारात जामिया कबीरिया ऐसी अनमोल खजाना किताब लिखी जो अहले बैत की मार्फत का अजीम दरवाज़ा है। प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, हमने पहले हिस्से में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत, खानदान, लक़बात और शख्सियत का तस्करा किया। अब आए हम बात करते हैं इमाम हादी अलैहिस्सलाम के वाक़यात, मनाज़रे और इल्मी कमालात के बारे में। प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की इल्मी अजमत का ये हाल था कि बड़े बड़े उलमा और दानिश्वर आपके सामने आजिज नजर आते थे। आपके इल्म का सचश्मा अल्लाह ताला की तरफ से था।
آپ نے کبھی کسی سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ کا علم براہ راست خدا کی عطا تھا۔ محترم سامعین، امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں عباسی خلفاء اکثر آپ کو پریشان کرنے کے لیے علماء کو اکساتے تھے کہ وہ امام سے سوال کریں تاکہ امام کو لاجواب کریں، لیکن نتیجہ ہمیشہ یہ نکلتا تھا کہ امام کی علمی برتری ظاہر ہو جاتی تھی اور سوال کرنے والا خود شرمندہ ہو جاتا تھا۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن ایک فلسفی نے آپ سے پوچھا، کیا اللہ اپنی مخلوق کو دیکھ سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا نے آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، کیا وہ خود نظر آنے کا محتاج ہے؟ اللہ کی ذات آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ دلوں کے نور ایمان سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ جواب سن کر فلسفی خاموش ہو گیا۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، عباسی خلفاء متوکل عباسی نے کئی بار امام کو ذلت دینے کی کوشش کی۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، عباسی خلفاء متوکل عباسی نے کئی بار امام کو اذیت دینے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ اس نے رات کے وقت سپاہیوں کو بھیجا کہ امام کے گھر چھاپا ماریں اور دیکھیں کہ امام بغاوت کر رہے ہیں یا نہیں۔ سپاہی جب امام کے حجرے میں پہنچے تو کیا دیکھا، امام علی نقی علیہ السلام تنہا ایک جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے نہ کوئی تلوار ہے نہ کوئی ہتھیار۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی لرز گئے اور خلیفہ کو آ کر کہا، ہم نے امام کو اللہ کی عبادت میں مشغول پایا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، امام علی نقی کا سب سے بڑا علمی تحفہ زیارات جامعہ کبیریہ ہے۔ یہ زیارات اہل بیت کی معرفت کا ایک ایسا خزانہ ہے جس میں اہل بیت کے فضائل، ان کا مقام، ان کی ولادت، ان کی اطاعت کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس زیارات میں آپ یہ پیغام دیا کہ اہل بیت اللہ کے سب سے بڑے مقرب بندے ہیں، ان کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ امام کے شاگرد، پیارے دوستو، امام ہادی علیہ السلام کے کئی شاگرد تھے جنہوں نے آپ کے علم کو آگے بڑھایا۔ ان میں مشہور نام فضل، دوسرا نام عثمان بن سعید، تیسرا نام ایوب بن نو، چوتھا نام حسن بن علی ناصر ہیں۔ یہ شاگرد بعد میں ایسے کتابیں لکھیں اور جن پر آج فقہ جعفریہ، یہ شاگرد بعد میں شیعہ مکتب فکر کے بڑے ستون بنے۔ امام کے صبر اور حلیم کا واقعہ اپنے دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک دن عباسی خلیفہ متوکل عباسی نے امام کو رسوا کرنے کے لیے شراب نوشی کی محفل میں بلایا۔ آپ نے آئے، اس نے کہا، آؤ ہمارے ساتھ شراب پیو۔ امام نے فرمایا، میں کبھی حرام کام نہیں کرتا۔ متوکل عباسی نے کہا، پھر کم از کم ایک شعر ہی سنا دو۔ امام نے فرمایا، شعر سنو۔ پھر آپ نے ایک ایسا شعر پڑھا جس میں دنیا کی چند سیکنڈ کی زندگی اور موت کی حقیقت بیان کی گئی۔ وہاں بیٹھے سب شرابی رونے لگے اور محفل غم میں بدل گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، امام ہادی علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ، آپ کا علم، آپ کی بردباری، آپ کے مناظرے اور آپ کے کمالات سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ امام ہیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، امام کے کرامات اور روحانی واقعات پر روشنی آج میں ڈالنے لگا ہوں۔ ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ کے یہ برگزیدہ امام کس طرح اپنی امت کی رہنمائی فرماتے تھے۔ پیارے بھائیوں، میں ایک واقعہ عرض کروں کہ ایک مرتبہ ایک شخص سخت بیمار ہو گیا۔
ہر علاج کے لیے تگودو کر لی، ہر طبیب کو دکھا دیا مگر صحت نہ ملی۔ اس کے عزیزوں نے کہا چلو امام ہادی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا مریض مرنے کے قریب ہے۔ امام نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو، وہی شفا دینے والا ہے، یہ مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کچھ کھجوریں منگوائیں اور اس پر پا پڑی اور مریض کو کھانے کے لیے دیں۔ جیسے ہی مریض نے کھجوریں کھائی فوراً تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، عباسی خلیفہ نے ایک مرتبہ امام کے ایک ماننے والے کو قید کر دیا۔ وہ شخص تکلیف میں تھا اور رات دن دعائیں کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں اس نے دیکھا کہ امام ہادی اس کی قید خانے میں تشریف لائے ہیں اور فرمایا غم نہ کر، کل تم آزاد ہو جاؤ گے۔ دوسرے دن اچانک حکم آیا کہ اس قیدی کو رہا کر دیا جائے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ امام کی دعا سے قیدی نجات پا گیا۔ پیارے دوستو، ایک سال سامرا میں سخت قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی۔ لوگ امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش کے لیے دعا کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کل صبح میدان میں آؤ۔ دوسرے دن آپ لوگوں کو لے کر میدان میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فی الفور بادل چھا گئے۔ بارش اتنی تیز ہوئی کہ کھیت سرسبز ہو گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا واقعی اللہ کے امام ہیں اور ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، پیارے بہنوں، پیارے بھائیوں، اس نورانی محفل میں ایک اور کرامت امام کی سنیے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور دل میں سوچا کہ میں اپنا سوال زبان سے نہیں پوچھوں گا، اگر امام سچے ہیں تو میرے دل کا سوال خود بتائیں گے۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ امام نے فرمایا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سفر کا انجام خیر ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھو تمہارا سفر کامیاب ہوگا، تم خیریت سے واپس آؤ گے۔ وہ شخص رونے لگا اور بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ امام واقعی اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اسی طرح امام کا ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام کے بارے میں بد زبانی کی۔ لوگوں نے امام کو خبر دی۔ امام نے فرمایا اسے کچھ دنوں کے بعد خود اس کے لفظ کا نتیجہ مل جائے گا۔ چند دنوں بعد وہ شخص سخت بیمار ہو گیا اور ذلت کی موت مرا۔ سب نے کہا یہ امام کی کرامت تھی کہ ظالم کو دنیا میں ہی سزا مل گئی۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں اور میرے چھوٹے نورانی محفل کے پیارے بچوں، ایک غریب آدمی امام کی خدمت میں آیا اور کہا یا ابن رسول اللہ، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ امام نے مسکرا کر فرمایا اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ پھر آپ نے کچھ رقم اس کو عطا کی۔ وہ شخص خوشی خوشی گیا اور چند دنوں میں اس کی تجارت ترقی کرنے لگی۔ بعد میں اس نے کہا امام کی دعا نے میری زندگی بدل دی۔ پیارے بہنوں، پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ خلیفہ متوکل عباسی نے ایک جاسوس امام پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کر دیا۔ وہ جاسوس امام کے گھر آیا اور دیکھا کہ امام رات بھر عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وہ جاسوس رو پڑا اور بولا یہ اللہ کے سچے بندے ہیں، میں کیسے ان پر الزام لگا سکتا ہوں؟ چند دن بعد اس نے امام کی ولایت قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ اے کاش کہ ہم مسلمانوں کو بھی سچا دل والا، سچا ایمان والا بنا
اور ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، یہ صرف چند کرامات ہیں، ورنہ امام ہادی علیہ السلام کی کرامات کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ بیان ختم ہو جائے لیکن کرامات ختم نہ ہو۔ یہ کرامات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے امام کبھی اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ہم نے نشست میں بات کی آپ کی کرامات کی، اب بات کرتے ہیں آپ کی شہادت کی۔ پیارے دوستو، اب آئیں ہم ذکر کرتے ہیں وہ باتیں جو کہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام کی وفات اور شہادت کا باب۔ سامرا کی جلاوطنی امام ہادی کی زندگی کا زیادہ حصہ مدینہ منورہ میں گزرا، لیکن عباسی خلفاء متوکل کو امام کی مقبولیت برداشت نہ تھی۔ اس نے حکم دیا کہ امام کو مدینہ سے سامرا عراق لے جایا جائے۔ امام کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے جلاوطن کر کے سامرا پہنچا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، سامرا میں امام کو ایک طرح کا نظر بند قیدی بنا کر رکھا گیا۔ آپ کو نہ آزادی تھی نہ آپ کے ماننے والے آپ سے مل سکتے تھے۔ عباسی حکومت ہر وقت امام پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، امام ہادی علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ کبھی آپ کے گھر پر فوجی چھاپے مارتے، کبھی امام کو دربار میں بلا کر تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی، کبھی آپ کے ماننے والوں کو قید کر لیا جاتا، لیکن امام صبر کے پہاڑ بنے رہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے دوست ہمیشہ آزمائشوں میں رہتے ہیں، مگر وہی آزمائش دراصل ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، عباسی خلفاء، میرے بھائیوں، عباسی خلفاء معتز عباسی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ امام کی زندگی ختم کر دی جائے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ امام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت خلافت کے لیے خطرہ ہے۔ اس نے خفیہ طور پر حکم دیا کہ امام کو زہر دے دیا جائے۔ امام ہادی علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ زہر کھانے کے بعد آپ کی حالت بگڑنے لگی۔ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا۔ آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا اور ان کے سپرد امامت کی۔ پھر آپ نے اپنے ماننے والوں کے لیے دعا کی اور فرمایا، ہمیشہ تقوی اختیار کرنا، قرآن سے جڑے رہنا اور ظالموں کے فریب سے بچنا۔ زہر کے اثر سے آپ کا جسم کمزور ہو گیا۔ آخر کار 3 رجب 254 ہجری کو آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ پیارے بھائیوں، پیارے بہنوں، محترم سامعین، میرے بھائیوں، جب امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیلی تو سامرا میں کوہرام مچ گیا۔ اہل ایمان روتے رہے، نوحہ کرتے رہے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے، ہائے افسوس، ہمارے ہادی ہم سے جدا ہو گئے۔ امام ہادی علیہ السلام کو سامرا ہی میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار سامرا میں موجود ہے۔ دنیا بھر کے زائرین وہاں حاضری دے کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی جگہ بعد میں آپ کے بیٹے امام حسن عسکری کا بھی مدفن ہوئے اور اسی مقام پر آج مشہور پر آپ کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی دفن کیا گیا، اور آپ کے روضے پر آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، امام ہادی علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ سچائی کے راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں۔ ہمیشہ ظالم ہمیشہ اہل حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ کے ولی کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ صبر، استقامت اور خدا پر توکل کے ساتھ دین کو بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں،
آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، لیکن اس سے پہلے امام کی وصیت اور آپ کی نصیحتیں جو آپ نے کی، امام ہادی کے چند نصیحتیں جو ہمارے لیے ایک مشر راہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، امام نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ تقوی انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا صبر کی نصیحت ہے، مشکل وقت میں صبر ہی مومن کا زیور ہے۔ آپ نے فرمایا، امام نے فرمایا، لوگوں کو حق سے پہچانو نہ کہ لوگوں کی وجہ سے، حق کو پہچانو۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اسی کے لیے کافی ہے۔ اہل بیت کی معرفت، امام ہادی نے فرمایا، ہم وہ وسیلہ ہیں جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ جو ہم سے جڑ گیا وہ نجات پا گیا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، امام ہادی نے ہمیں زیارات جامعہ کبیریہ جیسی قیمتی دعائیں عطا کی۔ یہ زیارات اہل بیت کی معرفت اور ولایت کا خزانہ ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اہل بیت کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ میرے بھائیوں، امام تقی علیہ السلام یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان کو دنیا کے فائدے پر قربان نہ کرو، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہو، ظالم کے مقابلے میں آواز بلند کرو اور ہر حال میں اللہ پر توکل رکھو۔ پیارے دوستو، دعا شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سب کو امام علی نقی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان کے صبر، ان کے حلیم، ان کے تقوی اور ان کے ایمان کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جیسے امام ہادی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں بھی ان کی ولایت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو غمگین ہیں ان کے غم دور فرما، جو اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری آنکھوں کو کربلا، مدینہ، نجف، کاظمین، سامرا اور مشہد کی زیارات نصیب فرما، اور سب سے بڑھ کر ہمیں امام زمانہ امام مہدی کے ظہور کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے سچے نثار اور جانثاروں میں شامل فرما، ہمارے دلوں کو نور ولایت سے منور فرما، ہمارے گھروں کو رحمت سے بھر دے۔ اے میرے اللہ، جیسے امام ہادی علیہ السلام نے ظلم کے اندھیروں میں نور پھیلایا، ہمیں بھی ان کے نور کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو ذکر محمد و آل محمد سے تر رکھ، ہمارے دل کو محبت اہل بیت سے سرشاد رکھ، ہمارے اعمال کو دین محمد و آل محمد کے مطابق بنا دے، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عزت اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور آخرت میں امام علی نقی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔